अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले आज के वीलॉग में तो मैंने कुछ देर पहले ट्वीट भी की कि क्रेडिट देना चाहिए जहां पे ड्यू हो, और वो क्रेडिट बनता है अली अमीन गंडापुर को। मैं पिछले एक हफ्ते से तकरीबन अली अमीन जब से इस्लामाबाद से जो अनएक्सप्लेन्ड या इल एक्सप्लेन्ड उनकी गुमशुदगी हुई, फिर केपी में नमूदार होना, उन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और वो क्रिटिसिज्म अपनी जगह बिल्कुल बजा और मेरिट के ऊपर मबनी था। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में मामलात चले, स्पेशली पीटीएम के हवाले से पाबंदी, फिर वहाँ पे डीसी का जो रवैया था, जिस तरह से क्रैकडाउन वगैरह, और उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर की खामोशी, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। और फिर कल जब ये एक ग्रैंड जरगा पेशावर में हुआ, उसके ऊपर भी उसकी ऑप्टिक्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया कि वो भी कुछ ख़ास मुनासिब नहीं थी, स्पेशली जब आपने पख्तून रवायात की बात की। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इस वक्त जो इशू है कि अरीमा ख़ान साहिबा और उज़मा साहिबा जो बहनें हैं इमरान ख़ान की, उनको नाहक इस वक्त जेल में बंद किया गया है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई वो जो इनको एड्रेस ना करना, लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट ज़रूर देना बनता है, और वो मैं बिल्कुल दूंगा अली अमीन को, और वो है कि बड़े एहसन तरीके से कल उस जो आई थिंक वही वाली बात है कि इस्टेब्लिशमेंट से चूँकि वो एक बोंगी वजी थी, उस बोंगी के ऊपर फेस सेविंग दी। एक फेस सेविंग उनको धरने के ऊपर दी गई इस्टेब्लिशमेंट को, दूसरी फेस सेविंग उनको कल जो उनकी ये बोंगी थी पीटीएम को कलदम करार देने की, और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ी तहरीक जन्म ले रही थी, उसको रोकने के लिए जरगा किया गया, जिसमें तमाम पार्टीज़ को बुलाया गया। वो भी इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइश पर जरगा किया गया, लेकिन अच्छी बात है कि सीएम के पी अली अमीन गंडापुर ने इसकी लीड ली। शाम को वो खैबर जो अब तो ज़िला है, पहले एजेंसी थी, जहाँ पे ये धरना होना है, जरगा होना है 3 दिन का, वहाँ पे बाकायदा तौर पर मंजूर पश्तीन से मुलाकात की। धरने की इजाज़त जो है हुकूमत की जानिब से मशरूत, वो उनको दी 3 दिन के लिए, और साथ साथ जो पाबंदी इनके ऊपर लगाई गई है उसके रिवर्सल की भी बात की। ये अहसन कदम है, और ये ही एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जहाँ पे रियासती फस्तायत और ये तमाम चीज़ें हों, और वही सलूक हो जो उनके साथ भी वफाकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो लिहाजा वहाँ पे क्रेडिट बनता है अली अमीन का। और अब अली अमीन से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि अब वो बराए मेहरबानी जो असल मुद्दा है इस वक्त, उसकी तरफ तवज्जो दें। एक तो ज़रा थोड़ी वजाहत कर दीजिए कि ये जो बैरिस्टर सैफ साहब का जो बयान था, और कल रात को भी वो एयर वाई के ऊपर अपने बयान पे कायम थे, और उन्होंने कहा कि जो वो उन्होंने फरमाया, जो बयान दिया पीटीएम को लेकर, वो चीफ मिनिस्टर की रजामंदी था, उसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी आना बड़ा ज़रूरी है। यू नीड टू डिस्टेंस योरसेल्फ इस तरह की चीज़ों से, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इमरान खान के वफादारों में से हैं। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान की तसलसल के साथ कैद तन्हाई और उनकी बहनों के साथ रवा रखे जाने वाला सलूक, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अगर इस वक्त ये इन चीज़ों को मान लेते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही है, जो अदलिया के ऊपर एक बड़ा हमला होने जा रहा है, जो 25 से पहले कंप्लीट करने का टास्क है, ये उसमें सहूलत कारी के मतरादिफ होगा। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसके ऊपर आप फोकस करें, अपनी पोजीशन वाज़े करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, आज बड़ी खुश आइंद बात है, आवाज़ें उठ रही हैं, जमात के अंदर से बातें उठ रही हैं। आज मैं देख रहा था कि जो केपी के साबिक सीएम हैं खालिद खुर्शीद, आईएसएफ के सदर भी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो इमरान खान की जो ये जबरी नज़रबंदी है जेल के अंदर ही, उसके ख़िलाफ़ वो अडयाला के बाहर धरना देंगे। यही कुछ बात आलिया हमज़ा ने भी की है। नौजवान जो हैं, या नौजवान क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो नज़रियाती क़यादत है, वो इस चीज़ के ऊपर अब स्टांस ले रही है, और उनको स्टांस लेना चाहिए, और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि इस पूरे काम में आज अगर अगले 10 दिन आप खामोश बैठ गए 25 तारीख तक, तो ये जो कुछ करने जा रहे हैं आप उसकी सहूलत कारी कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी उस पर फोकस करें। बुज़ुर्गों को आप सियासत करने दें, वो इस वक्त मौलाना के साथ भी मुलाकातों में मसरूफ़ हैं, बाकी लोगों से भी हैं, पार्लिमान के अंदर भी मुशावरत हो रही है।
مشاورت کا عمل بالکل ہونا چاہیے، اس میں آپ کو شامل ہونا چاہیے، لیکن عمران خان اور اس کے خاندان کے ساتھ جاری رکھے جانے والے سلوک کے اوپر خاموش بیٹھنا بھی اس وقت ایک جرم سے کم نہیں ہوگا۔ اب میں آتا ہوں 2-3 اپڈیٹ کی طرف، اور سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آج ایک آپ سے بڑی خبر بھی شیئر کرتے ہیں۔ اندر کی خبر ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 10 دنوں میں، اور نون لیگ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کیا پلان ہے کہ کس طرح سے 25 تاریخ سے پہلے وہ اپنی یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان کو پاس کروا لیں گے۔ اچھا جی، اب اس میں سب سے پہلے جو خبر ہے تو ذرا دے دیتے ہیں آپ کو، آخر میں میرا خیال ہے قاضی پہ آتے ہیں، پہلے آپ کو وہ بڑی خبر دے دیتے ہیں جو فیصلہ ہے اس وقت حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، اس وقت ہینڈز ان ہینڈز کام کر رہے ہیں۔ ویسے میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے ایک اپنا تجزیہ دیا تھا اور یہ خبر دی تھی کہ اس وقت جو پنڈی ہے اور آئی ایس آئی جو تھی، اس وقت جب ندیم انجم کا دور تھا تو دونوں ایک پیج پہ نہیں تھے، دونوں الگ الگ کام کر رہے تھے۔ ندیم انجم صاحب کی باقیات ابھی بھی آئی ایس آئی میں موجود ہیں، تو لہٰذا ابھی بھی پنڈی کا جو 100% ٹرسٹ ہے وہ آئی کے اوپر نہیں ہے، اس لیے آئی ایس آئی اور اس کے سیکٹر کمانڈرز اس وقت کسی اور پیج کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور پنڈی والوں نے اس وقت ایک اور صفحہ بھی کھولا ہوا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری جو اس میں اہم خبر ہے کہ ابھی تک جو آئی ایس آئی کی معاونت سے امینڈمنٹ پاس کروانے کے لیے 25 سے پہلے کا جو کام ہے، اس میں اب نئی جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ 17 تاریخ کو نون لیگ کے تمام ریزرو جو ایم این ایز جو جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، جو بیسیکلی وہ ایڈیشنل جن کو پی ٹی آئی کی سیٹیں اٹھا کے دے دیا گیا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ شامل ہیں، ان سب کو 17 تاریخ کو اپنی جماعتوں نے اسلام آباد بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ 17 تاریخ کو آپ نے اسلام آباد میں موجود ہونا ہے۔ اب یہ 17 تاریخ کو کیوں موجود ہونا ہے؟ کیونکہ 16 کو ختم ہوگی یہ آپ کی ایس سی او سمٹ۔ 17 تاریخ تک جو الیکشن کمیشن ہے وہ سپریم کورٹ نے جو قاضی فیض عیسیٰ نے ریویو پٹیشن کا فیصلہ کیا تھا، وہ جو خود ساختہ بینچ بنا کر، جس میں انہوں نے میدان صاف کر دیا تھا یہ کہ آپ یہ جو ریزرو سیٹوں والا معاملہ ہے، تو وہ پھر الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ کرتے ہوئے جناب جاری کرے گا یہ آرڈر کہ ان لوگوں کو نوٹیفائی کر دے گا جو لسٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ سیٹیں مال غنیمت کے طور پر ان جماعتوں کو دے دی جائے گی تاکہ ان کا وہ نمبر کے وہ قریب جا سکیں جو 2/3 کے لیے چاہیے۔ اچھا، جیسے یہ ہوگی تو 17 یا 18 تاریخ کو اسمبلی بھی کال کی جا رہی ہے، 19 کا ان کو یاد رکھیے پلان ہے امینڈمنٹ پاس کروانے کا۔ جیسے ہی یہ الیکشن کمیشن وہ 17 کو اگر یہ پاس کرتی ہے آرڈر، تو 18 تاریخ کو ان سے جناب ان سے حلف لے لیا جائے گا ایاز صادق کی جانب سے۔ جیسے ہی ان کا حلف ہوگا، ساتھ ہی جناب وہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ ٹیبل ہوں گی اور 19 کو اس کے اوپر ووٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ٹیبل ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں اس کے اندر ان سیٹوں کے ساتھ ساتھ 2 رکاوٹیں اور بھی ہیں، یعنی کہ ایک طرف سے تو یہ جو ریزرو نمبرز ہیں یہ ڈالنے کے بعد جو باقی تعداد رہ جاتی ہے اس میں 2 آؤٹ سٹینڈنگ ایشوز ہیں۔ ایک آؤٹ سٹینڈنگ ایشو ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ابھی ڈرافٹ کھیلا جا رہا ہے، ایک ڈرافٹ حکومت دے رہی ہے، ایک مولانا صاحب دے رہے ہیں، پھر کمیٹیوں کے اندر بات چیت ہو رہی ہے، وہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں۔ مولانا صاحب اگر مان جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو دوسری ٹیم جس کے اوپر کام کر رہی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی ڈیفیکشن کا۔ اب وہ جو پی ٹی آئی کی لوگوں کی ڈیفیکشن ہے اس میں اس وقت جو ریٹ نکلا ہے، جس طرح پتہ ہے سٹے کا جب کام ہوتا ہے، بائی دا وے اس کھیل میں ایک پرانا سٹے باز بھی ملوث ہے، لیکن اس سٹے کے کام کے لیے جو اس وقت جو ریٹ نکلا ہے وہ تقریباً میکسیمم 50 کروڑ کا ہے۔ ویسے آج اسد قیصر صاحب نے 20 کروڑ بھی کہا ہے، وہ شاید کے پی کے لوگوں کو آفر کیا جا رہا ہے، لیکن پنجاب کے کچھ لوگوں کو 50 کروڑ تک کی آفر ہو رہی ہے، اور وہ لوگ تیار ہیں اس وقت، کیونکہ دیکھیے ان کو جو آفر دی جا رہی ہے وہ اتنی بری نہیں ہے۔ آفر جو دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ جناب کیرٹ کے طور پر آپ کو 50 کروڑ ملیں گے، اور آپ کو ڈی سیٹ بھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ڈی سیٹ کس نے کرنا ہے؟ وہ پارٹی چیئرمین نے کروانا ہے۔ پارٹی چیئرمین گوہر ہے، اس کو الیکشن کمیشن پارٹی چیئرمین مانتی نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ والا ایشو پینڈنگ ہے، تو اس کنفیوژن میں وہ پرولونگ کروا دیں گے ان لوگوں کو جو ڈیفیکشن کر رہے ہیں، یہ ان کا ایک پلان ہے۔ دوسرا، اس ڈیل کے اندر جو متعلقہ سیکٹر کمانڈر ہیں، یعنی کہ اگر سندھ کا بندہ ڈیل میں شامل ہو رہا ہے تو کراچی والا سیکٹر کمانڈر، پنجاب کا ہو رہا ہے تو لاہور والا، پشاور کا ہو رہا ہے تو پشاور والا،
وہاں وہ سیکٹر کمانڈر یہ گارنٹی کر رہا ہے کہ جناب اگر آپ ڈی سیٹ بھی ہوگے تو آپ کو دوبارہ ایم این اے الیکٹ کروانے کی ذمہ داری ہماری ہے. ویسے یہ اتنے جوگے ہیں نہیں کہ یہ پہلے ہی ان کو الیکٹ کروا لیتے، یہ بھی ایک ان کی پرفارمنس کے اوپر ریویو ہے، لیکن یہ اس وقت ڈیل آفر کی جا رہی ہے. اچھا جی، یہ ہوگی ساری کیرٹ کہ 50 کروڑ تک کی ان کے پاس جسے کہتے ہیں نا اپروول ہے وڈے صاحب سے کہ بھائی 50 کروڑ تک آپ آفر کر دیں. دوسری جو ان کے پاس ہے کہ جو آئی ایس آئی والا ہے وہ ان کو یہ گارنٹی کر رہا ہے کہ ایک تو آپ کو ڈی سیٹ ہونے میں بھی ہم بڑا وقت گزروا لیں گے، اور دوسرا آپ کو جو اگر ڈی سیٹ ایونچولی اگر آپ ہو بھی جاتے ہیں لیٹ سپوز، تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ الیکٹ کروایا جائے گا. تو یہ ہوگی اسٹک کیرٹ. سوری، اب اس کے اوپر اسٹک کے اوپر آ جائیں. اسٹک وہ ہے کہ جن لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے وہ سارے نرم دانے ہیں. اب جو نرم دانے ہوتے ہیں نا، ان کے کلازٹس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ پہلے ہی نرم ہوتے ہیں، وہ وائبز ایسی دے رہی ہوتے ہیں. اب میرے ایسے پاگل آدمی کو تو جا کے کوئی آفر نہیں کرتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے یار اب پا جائے گا، مطلب آگے سے بستی بھی کرے گا. تو آفر یہ ہوتی ہے اس کو جو تھوڑا سا نرم چال کا ہوتا ہے. اچھا، اب وہ جو نرم چال والا ہوتا ہے نا، اس کو ایک طرف تو آفر ہے اور دوسری طرف اس کے لیے انہوں نے چپیڑیں بھی تیار کی ہوئی ہیں. اس کو اس چیز سے بھی ڈرایا جاتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے ساتھ ابھی یہ ظلم ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کے کاروبار گھروں کو کر دیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہ یہ کہتے ہیں نا اپروچ کیا یا نہیں کیا، اور انہوں نے اگر شروع میں انکار کر دیا تو ان کے ساتھ ظلم کر دیا، تاکہ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کو دیکھ کے وہ جو باقی نرم والے ہیں وہ ذرا پہلے سے ہی تھوڑا سا نرم ہو جائیں. تو یہ والا فارمولہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ کر کے 12-15 بندے ان کو چاہیے، تو وہ 12-15 بندوں کا بندوبست اس طرح سے ہو رہا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اپنی اس کے اندر پلاننگ کر رہی ہے، ایم این ایز کو اس میں پبلکلی بات بھی کر رہی ہے، ایم این ایز کو سیف بھی کر رہی ہے، ان کو محفوظ مقامات پر بھی رکھ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل گیم جو ڈالی جا رہی ہے وہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 50 کروڑ گارنٹیاں، بھائی لوگوں کی گارنٹیاں، سیفٹی، سیکیورٹی، اور نہ ماننے کی صورت میں دے مار اور 4.5 نا وہ جسے کہتے ہیں کہ اٹھانا، ڈرانا، گھسیٹنا. یہ ان کی بیسیکلی شان بن چکی ہے ہمارے لوگوں کی، خفیہ والوں کی. تو یہ ہے اس وقت پلان جو ہے اس ترمیم کو 25 سے پہلے پاس کروانے کا، کیونکہ وہ بلاول صاحب فرما چکے ہیں کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ شاید یہ ترمیم 25 کے بعد پاس نہ ہونے دے سکے. جہاں تک میری اطلاعات ہیں، اس میں جو آخری میں بات بتا دوں، مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا ان ترامیم کے اوپر 25 سے پہلے ماننا جو ہے نا وہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. مجھے مشکل اس لیے نظر آ رہا ہے کہ مولانا کا مجھے نہیں پتا کہ وہ قاضی فیض عیسیٰ سے ان کو کیا ہے وہ ہے، لیکن مولانا صاحب کو کسی ان کے پیر مرشد نے کہہ دیا ہے ان کے کان میں کہ جناب 25 تاریخ تک تسی نہیں مننا، کیونکہ یہ والا جو عذاب ہے نا یہ بھی فیوچر کی پلاننگ کے اندر اس کا کوئی بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا مولانا جو ہے، اچھا، اور اس پورے کام کے اندر مولانا صاحب کی جو دوری ہے وہ نواز شریف سے بڑی دوری ہے، اور نواز شریف کی جو اس وقت سب سے زیادہ شدید خواہش ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہے. تو لہٰذا اس ساری گیم کے اندر یہ جو مولانا اور نواز شریف کی دوری بھی اس چیز کا اندیہ دیتی ہے کہ یہ بات 25 تک مولانا کھینچ جائیں گے، کیونکہ یہ بندے بھی شاید خرید لیں، 15-20 بندوں کو بھی یہ توڑ لیں، بڑے بڑے ناموں کو یہ توڑنے کی کوشش کریں گے، اور ڈرانے کی بھی کوشش کریں گے، اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ریزرو سیٹس بھی کروا لیں گے. لیکن اگر مولانا نہیں مانے تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. ہاں، اگر ان کی منڈی اچھی لگ گئی اور وہ 10-15 کے بجائے 25-30 لوگ انہوں نے بندوبست کر لیے تو پھر شاید ان کو جے یو آئی کی ضرورت بھی نہ رہے. تو یہ بھی پلاننگ پہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس پہ زور لگایا جا رہا ہے. سخت ایس سی او پہ کوئی وہ نہیں فوکس ہے، اصل فوکس اسی طرف ہی ہے. سارے جناب جو ہے نا بغل بچے اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو اب ہو گیا. اب اس کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی کوئی پیش بندی کرنا چاہے یا ہمارے وکلاء کچھ کرنا چاہیں تو ابھی وقت ہے، ورنہ پھر 17 کے بعد تو یہاں پہ ڈنڈما شروع ہو جائے گا. اچھا، دوسرا آج جناب وہ بلے کے نشان کے اوپر ریویو پٹیشن لگا ہوا تھا، اور قاضی صاحب نے جسے کہتے ہیں کہ اپنی وہ آلدو پہلے قاضی صاحب کی اس کے اندر شمولیت اس بینچ کے اوپر اعتراض اٹھ چکا ہے جس کو وہ سننے کو تیار نہیں ہے. اب اس چیز کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے اس میں حامد خان صاحب وکیل ہیں، حامد خان صاحب نے اپنی جو اس میں معذرت کی کہ وہ آج شمولیت نہیں کر سکتے کوئی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے.
تو اس کے اوپر آج قاضی فیضی صاحب نے عدالت میں کافی تھیٹر لگایا، اور ان کے تھیٹر لگانے کا جو آغاز ہے وہ ایز یوزول اپنے سابقہ ہواری اور آج کل کے ناقد جن کو وہ یوٹیوبرز کہتے ہیں اور لاکھوں ڈالر کمانے والے کہتے ہیں، ان کی ٹرولنگ سے کیا، اور انہوں نے کہا دیکھیں نا یہ پٹیشن تو جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی ہے، اور یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگ اس عدالت میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بلے کے نشان والی ہے، بلے کے نشان والی ہے. مطلب ایک بڑی اٹس اے چیپ شاٹ، مطلب بٹ ہی از اے چیپ پرسن. اچھا اس کے بعد انہوں نے جناب وہ حامد میر صاحب، حامد خان کے اوپر وہ حملے کی. حامد خان صاحب بھی ان کے بہت بڑے دائی تھے، سابق ہواری تھے. ان کے ساتھ کیا کہ کیا مصروفیت ہے، کیا مصروفیت کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے، یہ نہیں لکھا، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پیش نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ چونکہ بینچ کے باقی لوگوں نے بھی تھوڑا سا ان کو کہا کہ جناب آج نہیں فیصلہ ہو سکتا، تو 21 تاریخ تک اس کو ملتوی کر دیا گیا. لیکن قاضی صاحب کا دماغ فکس ہوا ہے، اور انہوں نے 25 تاریخ سے پہلے یہ والا کام بھی کر کے جانا ہے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے 2 ایڈیشنل بندے ڈال کے اس بینچ کو لارجر کر دیا ہے، تاکہ کل اس چیز کو کسی صورت بھی جو ہے وہ انڈو نہ کیا جا سکے، تاکہ قاضی صاحب اگر روانہ ہو جاتے ہیں 25 تاریخ کو تو وہ اپنا بدلہ پورا لے کے جائیں. ویسے قاضی صاحب کے لیے جو ان کا آج رجسٹرار صاحبہ نے ایک لیٹر نکال دیا ہے 25 تاریخ کو ان کی فیئر ویل کا اور بار کے ڈنر کا. میری اطلاعات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے بھی کافی زیادہ اور اسپیشلی وکلا کی جانب سے بھی بہت زیادہ ریزرویشنز آئیں گی اس فل کورٹ ریفرنس کے اوپر، اور یہ بھی شاید ناممکن ہو سکے گیون دا لیگیسی آف قاضی فیضی صاحب کہ ان کو وہ جو یہ چاہتے ہیں سینڈ آف ملے وہ مل سکے. یہ بھی بہت زیادہ اس وقت ڈیبیٹ ہو رہا ہے سپریم کورٹ آلدو بار کے اوپر قبضہ تو جن لوگوں کا ہے عہدیدار وہ ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کے ممبرز بھی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بڑی تعداد میں ممبرز اس کا بائیکاٹ بھی کریں. اچھا یہ جو 25 تاریخ کو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ قاضی فیضی صاحب جو ہے وہ اپنے دل میں سے یہ خیال نکال چکا ہے کہ 25 تاریخ کو اس نے چلے جانا ہے. دیکھیے 25 تاریخ کو ہی ول ریٹائر ایز چیف جسٹس آف پاکستان. اب اگر یہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے اور اس کو ایف سی سی کا لگا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ ٹھیک ہے، یہ ادھر سے ریٹائر ہو کے ادھر ایف سی سی میں لگ جائیں گے. تو قاضی فیض عیسیٰ کا آخری بال تک کھیلنے کا فیصلہ ہے. اس سے پہلے وہ جو باتیں کر رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب جھوٹ ہے. اور آخری لمحے تک قاضی فیض عیسیٰ جو ہے اپنے اس کو آپ ایکسٹینشن کہہ لیں، ری اپوائنٹمنٹ کہہ لیں، اس کے لیے وہ سرگرم عمل ہے اور اپنی ڈیلیوری دکھا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، انکلوڈنگ یہ ریویو کا فیصلہ بھی 21 تاریخ کو کر کے کہ جناب جو میرے ذمے تھا وہ میں نے کر دیا، اب جو آپ کے ذمے ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یہ ہے اس وقت اوور آل صورتحال. اب اس صورتحال کے اندر جو سب سے اہم بات ہے، جو میں اپنے ویلاگ کی آخری بات کر رہا ہوں، وہ دیکھیے اس وقت جس چیز کی فوکس ہے کہ آج کے دنوں میں جو سب سے اہم وائس، جو آواز مسنگ ہے، وہ عمران خان کی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا پورا منصوبہ ہی یہی تھا کہ ان دنوں میں عمران خان کی آواز باہر نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ عمران خان کی جماعت میں بھی جو باقی لوگ ہیں وہ irrelevant ہو گئے ہیں. عمران خان نے خود کہا ہے کہ اس وقت ایشو بیس پالیٹکس ہے اور ایشو کے اوپر عوام کھڑی ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب اگر عمران خان کی آواز آتی ہے، عمران خان ایک اور کال دے دیتا ہے احتجاج کی، تو کسی بندے نے پاکستان میں ایس سی او کی سمٹ یا باقی چیزوں کا نہیں کرنا. لوگ پھر نکل پڑیں گے، بہت زیادہ ریزسٹنس ہوگی، عالمی سطح پہ ریزسٹنس ہوگی. اگر عمران خان کی آواز کو بند کر دیا جائے جس طرح سے انہوں نے کر دیا ہے، اور عمران خان کی آواز ملاتے جیسے ان کے خاندان کے ممبرز ہیں، بہنیں وغیرہ ہیں، وہ ان کو بھی غائب کر دیا جائے، تو پھر باقی لوگوں کو تو ہم دیکھ ہی لیں گے نا، ان کو تو ہم تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ڈرا لیں گے، دمکا لیں گے. تو یہ سچویشن پیدا کرنی تھی، وہ پیدا ہو چکی ہے. اس وقت یہ ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں سے، جوان لوگوں سے، جس طرح سے خالد خورشید نے یہ بات کی ہے، اس میں دیر نہ کریں، امیڈیٹلی اس کے اوپر فیصلہ کریں. آج بھی پٹیشن لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ کرنا. اسلام آباد ہائی کورٹ اب صحیح معنوں میں اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے ایک ایکسٹینشن ادارہ بن چکا ہے کوسار کمپلیکس کا. میرا تو خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اگر کوئی بندہ میری بات سن لے، مان لے، یا تو تختی لگا دے، ورنہ وہ اسپرے پینٹ سے کر دے کوسار کمپلیکس 2، یعنی کہ ایک کوسار کمپلیکس ادھر ہے، دوسرا یہ 2 ہے. یہاں پہ بھی بہت زیادہ سہولت کاری کی جاتی ہے. بڑا افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تقریباً وہ وہاں کے 5-6 ججز جو ہیں
انہوں نے بڑی آواز اٹھائی، سب کچھ کیا، لیکن لیڈرشپ کی وجہ سے بیچارے جو ہیں وہ دب گئے، اور اب دوبارہ سے معاملات جو ہیں وہ سہولت کاری کی طرف جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں نا اپنے ابے دی بھی نہیں سنتے، وہ اپنی ضمیر کی آواز سنیں، اور عمران خان کو اگر اس طرح سے اس کو ایکسیس نہیں دی جاتی اپنے وکلاء سے، صحافیوں سے اوپن ایکسیس نہیں ہوتی، تو پھر احتجاج کے لیے نکلیں۔ ایس سی او سمٹ ہوتی رہی بھلے، آپ باقی شہروں میں احتجاج کریں، اور آپ بھرپور احتجاج کریں اور اڈیالہ کا رخ کریں۔ یہ اس کے سوا آپ اس وقت یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں اہم ترین آواز جو ہے وہ عمران خان کی ہے، اور وہ سامنے آنی چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر مزید تجزیات اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔